सूरत निसा आयत नंबर 47 से 57 तक। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ लोगो जिन्हें किताब दी गई है उस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया है उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें फिर उन्हें उनकी पीठों पर फेर दें या उन पर लानत करें, जिस तरह हमने हफ्ते वाले दिनों के लोगों के ऊपर लानत की थी, और अल्लाह का हुक्म हमेशा से पूरा किया हुआ है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातिब मदीना के यहूदियों को किया है। यहूद के जो मदीना के यहूद थे उनके पास जो इल्म था उसका हवाला देकर अल्लाह ने उनसे बात की। ए अहले किताब, यानी वो भी ऐसे लोग थे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किताब नाजिल की गई थी। जैसा कि हम मुसलमानों के ऊपर कुरान पाक किताब नाजिल की गई है, इसी तरह यहूदियों के ऊपर भी किताबें नाजिल की गई थी, इसलिए उनको नाम दिया गया है ए अहले किताब। तो अहले किताब को हुक्म क्या दिया गया है कि जो अल्लाह ने अब नाजिल किया है उस पर ईमान ले आओ। यानी अब से मुराद क्या है? कुरान पाक। जब कुरान पाक नहीं था, जो किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से थी उन पर ईमान लाना ज़रूरी था, उसके मुताबिक अमल करना ज़रूरी था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल कर दिया तो कुरान पाक को नाजिल करने के बाद किसी के पास अल्लाह की कोई किताब पहले से मौजूद भी है तो वो उस पर अमल नहीं करेगा बल्कि कुरान पाक पर अमल करेगा। तो अल्लाह ने इस आयत में इसी बात का इजहार किया है कि उस बात पर ईमान ले आओ, उस किताब पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, और वो किताब एक ऐसी किताब है जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है। इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है, और इंजील भी, और इससे अलावा बहुत से सहीफ़े भी अल्लाह ताला ने नाजिल किए। तो ये कुरान पहली किताबों की भी तस्दीक कर रहा है कि वाक़तन पहली किताबें भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई थी। अब आज कुरान के होते हुए पहली किताबों पर अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली बात और होती है, जब उसके बाद जब बंदा दूसरी बात कर लेता है तो वो कहते हैं पहली बात को ना देखो, मेरी अब वाली बात को देखो। तो अल्लाह ताला ने भी अब वाली बात से मुराद कुरान पाक रखा है कि ये जो किताब है ये किस चीज़ की तस्दीक कर रही है? तुम्हारी किताब की भी तस्दीक कर रही है। यानी जो तुम्हारे पास है, अगर तुमने इस किताब पर ईमान ना ले आए और इसकी तस्दीक ना की और इसके ऊपर अपना ईमान को मजबूत ना किया तो अल्लाह सज़ा क्या बता रहे हैं कि जो कोई भी यहूद मदीना के यहूदियों में से कुरान पाक पर ईमान नहीं ले आएगा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, यानी मसख कर दें। कैसे मसख कर दे अल्लाह ताला चेहरों को? यानी इसमें हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी आँख, नाक और मुंह को गायब करके तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें। अल्लाह कादिर है। अल्लाह ने ही आँखें दी हैं, अल्लाह ने ही कान दिए हैं, अल्लाह ने ही नाक दी है। अगर अल्लाह सज़ा के तौर पर ये चीज़ें सारी बिगाड़ दे, आँखों को बिगाड़ दे, आँखों की बजाय आँखें ख़त्म करके कुछ और रख दे, या आँखें दे ही ना, या नाक को आँख की जगह पर, आँख को नाक की जगह पर रख दे, अल्लाह कादिर है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम इस किताब पर ईमान ना ले आए तो अल्लाह तुम्हारे चेहरे को मसख कर देगा, बिगाड़ देगा। ये जो बात है वो वजूहन फनरुद्दहा, कि तुम्हारे चेहरों को फेर देगा। दूसरी बात क्या है इसमें? फेरने से मुराद क्या है कि हो सकता है कि अब तो हमारा चेहरा फ्रंट साइड पे है ना, हमारी पीठ पीछे है, तो अल्लाह ताला ने दूसरी बात क्या है? अला अदबारिहा, तुम्हारे चेहरे को फेर कर तुम्हारी पीठ की तरफ ले जाए, यानी आगे की बजाय पीछे की तरफ तुम्हारा चेहरा लग जाए। कैसे लगेंगे हम? या हमारी आँख, नाक, कान, अल्लाह उसको बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकता है, या दूसरी सूरत में अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं इसको फेर कर क्या करूं? बैक साइड पे तुम्हारा चेहरा ले जाऊं, तो मैं इस बात पे भी कादिर हूं। ये किस बात के ऊपर सज़ा दे रहा है? कुरान पर अमल या कुरान पर ईमान ना लाने की सूरत में। और दूसरी बात अल्लाह ने तीसरी बात इसके साथ ही क्या की कि औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त, कि जैसे अस्हाबस सब्त एक कौम थी हफ्ते के दिन वाले।
ہفتے کے دن کی تعظیم والے۔ اللہ نے جس طرح ہمیں جمعہ کا دن دیا ہے نا ہمارے لیے تعظیم کا دن، ہم جمعے والے دن غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد جمعہ نماز پڑھتے ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے کہ جمعہ کو عید کے برابر بھی درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا درجہ بھی ہے۔ تو اسی طرح ایک قوم گزری تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ہفتے کا دن تعظیم کا ہے، تم نے ہفتے والے دن کیا کرنا ہے؟ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ ان کی تعظیم کا دن تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کا شکار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس نافرمانی کی صورت میں ان کے اوپر کیا کی؟ لعنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو چاہوں تو میں جیسے لعنت ان کے اوپر کی ہے تو تم پر بھی کر سکتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ہفتے والے لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ نے ان کو بگاڑ کر ان کو بندر ذلیل بنا دیا تھا، انسانوں کی بجائے ان کو بندر بنا دیا تھا اور ذلیل و رسوا کر دیا تھا، یعنی ان کو مکمل انسان کی شکل اور جسم بدل ڈالا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے تمہیں بھی بدل سکتا ہوں، تمہیں بھی تمہاری اپنی شکل کی بجائے کوئی اور شکل میں تمہیں ڈھال سکتا ہوں۔ اس وعید کا تعلق اللہ رب العزت نے یا تو قیامت کے دن کے ساتھ رکھا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی چاہوں تو میں اس طرح کا عذاب دے سکتا ہوں۔ تو قرآن پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر جو بھی احکام ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے۔ کیوں؟ وجہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ انجام کیا ہوگا ان کا؟ اللہ رب العزت نے یہ انجام قرآن کے اندر بتا دیا، اور نبی نے انجام کیا بتایا ہے کہ ان کی صورتیں بدل ڈالی جائیں گی اور انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور ان پر پتھر برسا دیے جائیں گے، لیکن ان لوگوں پر جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخر میں یعنی قیامت کے نزدیک زمین میں دھنسنے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ آپ دیکھیں زمین میں دھنسنے کے واقعات تو شروع ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ زلزلہ آتا ہے، عمارتیں گرتی ہیں، عمارتیں جب گرتی ہیں تو کیا ہو جاتی ہیں؟ لوگ اس کے زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں کہ نہیں دھنس جاتے؟ تو یہ قیامت کے قریب نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے نا۔ اور دوسری نشانی بھی تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے، بارش میں کیا ہوتے ہیں؟ اولے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور بعض جگہ وہ اولے جو ہوتے ہیں وہ پتھر جتنے برس رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ بڑا بڑا اولا برسا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح ہیں، اور وہ پتھر جب کسی کو لگتا ہے، اولا کسی کو لگتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں بھی قیامت کے نزدیک کی تھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ نشانیاں وقتاً فوقتاً ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو قیامت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صورتیں بگڑ جانے کی، یعنی لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ان کی صورتیں بگڑ بھی سکتی ہیں۔ ہم بڑے خوش فہم ہیں، پارلر پہ جا کے خوبصورت بناتے ہیں، میک اپ کر کے خوبصورت بناتے ہیں، اور قرآن پر عمل نہ کر کے ڈر خوف نہیں آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رات کو ہم سوئیں تو صبح اٹھے تو ہماری شکل ہی بدلی پڑی ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا چہرہ آگے کی بجائے پیچھے کی طرف لے جائے، اللہ چاہے تو آنکھ، ناک اور منہ کو بگاڑ کر رکھ دے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں، جب بھی اللہ چاہے، جس کے ساتھ چاہے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ قادر ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ان کاموں سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کے لیے یہ سارے کام کرنا آسان ہے۔ شکلوں کو بگاڑنا بھی آسان ہے، شکل کو بیک کی طرف لے جانا بھی آسان ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو بندر ذلیل بنانا بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا۔ فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، وہ دریا میں، سمندر میں جب غرق ہونے لگا، اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، تو اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کیا؟ نہیں۔
جب ہمیں پتہ چل رہا ہو ہماری صورت بدل رہی ہے، یا ہمیں پتہ چل رہا ہو آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، یا ہمیں پتہ چلے زمین میں دھنسنے کے واقعات ہمارے قریب قریب ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں کہ اللہ اب میں بھی ایمان لے آیا، اللہ کہے گا اس وقت کا ایمان لانا تمہارے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ ایمان کب ضروری ہے؟ آج ضروری ہے، اب بھی ضروری ہے۔ قرآن میں جو بات اللہ نے کہہ دی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے اب ہی ضروری ہے، اب اس کے بعد کل پر چھوڑنا ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعید ایمان نہ لانے والے اور کفر و شرک کی وجہ سے جو شرک کرنے میں مبتلا ہیں اور ان کے معاملات کو ان کو ڈراتے ہوئے بھی ان کو بھی ایک وعید دی ہے کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ کن کو؟ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، نام نہاد مسلمان شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ مصیبت کے وقت وہ اللہ کو پکارنے کی بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یا پھر ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ یہ سارے کام شرک میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی ایسا کوئی کام کرے گا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، چاہے اس کے پاس نمازیں ہوں، چاہے وہ حج عمرے کرتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، لیکن جب تک اس کے اندر شرک ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ کی بجائے کسی اور کا دروازہ کھٹکائے۔ گھر میں ہمیں کوئی پریشانی آ جائے تو ہم بجائے اللہ کے آگے رکھنے کے اسے لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں، لوگوں کو کہیں میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کو اپنی پریشانی بتانی ہے، اللہ کے آگے گر گرانا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اس کو سولو کر دے، اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اور اس کے بعد کسی ہمدرد کو دیکھتے ہوئے اس سے بات ڈسکس کر لینا یا اس سے مشورہ لے لینا، یہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہر دوسرے بندے کو اپنی مصیبت بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ مصیبت کا معاملہ آیا تو کسی نے کہا فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں اولیاء اللہ کے پاس چلے جاؤ، فلاں باجی کے پاس چلے جاؤ، یا فلاں جانور ذبح کر لو، اس کے نام پر تم نظر و نیاز بانٹ لو تو تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اور شرک کے زمرے میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں بخشوں گا۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک جگہ پر پتہ چلا کہ کچھ یہ کام بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ پڑھائی کرتی ہے، دم کرتی ہے، اور اس سے دم کروانے کے بعد انسان اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے، یعنی کسی کے سر میں درد ہے، کسی کا جسم میں معاملہ ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ اس سے دم کرواتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ دم میں کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دم میں اس کے پاس جانے کے لیے پھول لے کر جانے پڑتے ہیں، پھول لازمی لے کر جانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا پھول کیوں لے کے جانے پڑتے ہیں؟ بھئی پھول لے کر جانے پڑتے ہیں، وہ کہتی ہے جب وہ پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں تو وہ تبھی آتے ہیں اور تم پر تب دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا عورت دم کرتی ہے، کہتی ہے اس عورت کے اوپر جن آتے ہیں اور وہی جن دم کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دم کا طریقہ مسنون ہوگا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، دم کے طریقے میں بھی شرک موجود ہے تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دم کون سا مسنون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بسم اللہ پڑھا، 7 بار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا پڑھا، یا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر پڑھا ہے، یا 3 کل پڑھ کے اپنے اوپر 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیرا ہے۔ یہ دم مسنون ہے۔ اس دم کے علاوہ، جس دم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ کے معاملات کے علاوہ کسی اور معاملہ ہو، یا وہ دم کرنے والا بھی ٹھیک نہ ہو، اب جنات مخلوق پتہ نہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے، وہ شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں کیا معلوم؟ ہم ایسے جنات کے پاس جا کر دم درود کروائیں، در حقیقت عورت کے پاس جاتے ہیں اور عورت کے پاس وہ جن آتے ہیں اور وہی دم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو شرک کے زمرے میں ہے، اپنا ہاتھ چیک کروا لینا اور اپنے آپ کے بارے میں معلوم کروا لینا، یہ بھی شرک ہے۔ یا اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ بھی شرک ہے۔ تو جب تک اللہ کہتا ہے تم یہ کاموں سے باز نہیں آتے تو اللہ تمہیں بخشے گا بھی نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے اگر شرک نہیں کرتے، بڑی بڑی معاملات ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔
کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی اور معاملہ کرتا ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کھڑا کیا، ایسا گناہ جس کی معافی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو گیا وہ دوزخ میں جائے گا، چاہے نمازی ہے، چاہے روزہ رکھتا ہے، چاہے حج عمرے کرتا رہا ہے، لیکن شرک کرتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو باز نہیں کیا تو شرک کرتے کرتے ہی وفات ہو گئی، یعنی توبہ استغفار نہ کر سکا، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ان سب کو دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے سے اس کی نسبت کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم یعنی آدم کی اولاد میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک کا ارتکاب کیا، یعنی زمین بھر کے مال دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس سے چھوٹی بات میں نے تجھے کہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے یہ بات نہ مانی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا تو اس دن وہ پچھتائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ میں کاش کہ شرک نہ کرتا ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تک تو میری بندگی یعنی عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے امید قائم رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن خواہ وہ تیرے جتنے بھی گناہ ہوں، اے میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے پاس آ جائے اور اس میں اگر شرک نہ ہو تو میرے پاس اتنی ہی بخشش میں تیری طرف لے کر آؤں گا جتنے تو گناہ لے کر آئے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، لیکن اس کے عوض اگر کوئی اور گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، وہ چاہے کتنے بڑے گناہ ہوں۔ اب دیکھیں اس حدیث کے ساتھ کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کی اللہ کے رسول خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری بھی کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو یا خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کی دوبارہ یہی بات کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، پھر چوتھی بار فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اس بات کے اوپر کاربند رہا کہ اس نے اپنا کوئی معاملہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں رکھا، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو رزق دینے والا، کسی کو دوسرے معاملات والا نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں؟ کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ شرک سے، ٹھیک ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم پاک ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو میں نے گارنٹی نہیں دی کہ وہ پاک ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہودیوں کی یہ سب سے بڑی خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ ہم پاک ہیں، ہم بڑے نیکوکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مقدس، محبوب، اللہ کے بیٹے اور جنت کا حقدار سمجھتے ہیں، تو کسی کو پاک باز انسان قرار دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا اپنے بس میں یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، نہیں۔ اللہ جس کو پاک کرے گناہوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے پہلے سے ایمان و صالحہ کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی خصوصاً جب سامنے ہو یا مبالغے کے ساتھ ہو منع کر دیا۔
یعنی کسی کی تعریف اس کے منہ پر بھی نہیں کی جائے گی اور کسی کی تعریف مبالغہ آرائی کے لیے بھی نہیں کی جائے گی، یعنی مقصد یہ ہو کہ میں اس کی تعریف کروں اور اس سے اپنا کام نکلوا لوں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، آپ تو یہ اچھے ہیں، اچھا میرا یہ کام تو کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعریف مبالغہ آرائی کے لیے ہے، اور ایسی تعریف سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور کسی کے منہ کے سامنے تعریف کرنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہیں اس کے دل میں ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، یا دوسری چیز کہیں اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے میں تو بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، فلاں بھی کہتا ہے فلاں بھی کہتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ اس کے منہ پر تعریف کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ مبالغہ آرائی کے لیے بھی تعریف نہیں کی جا رہی اور اس کے دل میں ریاکاری بھی نہیں آئے گی، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی تعریف کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اپنے صحابہ کی تعریف کی ہے، کسی کی آواز کی تعریف کی ہے، کسی کے قرآن پڑھنے کی تعریف کی ہے، کسی کی نیکی کے عمل کے اوپر تعریف کی ہے، لیکن پتہ تھا کہ اس میں نہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے، نہ ہی اس تعریف سے اس کا کوئی نقصان ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ویسے بھی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ پر خاک ڈال دو، یعنی مٹی ڈال دو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے منہ پر ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نیکوکار ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ میری تعریف کر رہا ہے تو میرے دل میں ایسی خیال نہ آئے، تو وہ یہ دعا کرے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، کہ اللہ مجھے اس پر پکڑ نہ کرنا جو یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اور واغفر لی، اور مجھے معاف کر دے۔ یعنی یہ ٹوٹل تھوڑی سی آگے مزید دعا ہے، اس وقت نہیں آ رہی زبان پہ، لیکن میں پھر آپ کو نیکسٹ اس دعا کو بتاؤں گی۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کرنے کے بعد اپنی زندگی میں آپ اسے رائج کر لیں۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون۔ آگے تھوڑا سا ایک اور فقرے بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ دعا پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو اس کی تعریف کر رہا ہے، تو اس تعریف کے اوپر وہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ یہ جو میری بات جس معاملے کے اوپر میری تعریف کر رہا ہے، اللہ مجھے ایسا بنا بھی دے، جو یہ کہہ رہا ہے اس کو ویسا مجھے بنا بھی دے، اور مجھ سے ریاکاری کو دور کر دے۔ تو اس دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے، لیکن ادروائز حدیث میں یہی ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے اعتراض یعنی دور ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ تعریف سے رک جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری میں مبتلا ہو کر اس کی نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کا یعنی وکفا بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی حیرت و استعجاب کے طور پر اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ کون سی جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم نیکوکار ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کھلا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو ان کو کہا ہی نہیں ہے یہ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، حضرت خدیجہ کو اللہ کے طرف سے خوشخبری آئی کہ یہ جنتی ہیں، لیکن یہودیوں کو ایسی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے چہیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر حیرت و استعجاب کے ساتھ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ سراسر گناہ گار کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی گناہ و نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ و نافرمانی کہاں لے جاتی ہے؟ آگ کی طرف۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک قصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔
یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہوئی تو انہوں نے مشرکین مکہ کے حوالے سے رابطے قائم کرنا شروع کر دیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب احد کی لڑائی ہوئی تو احد کی لڑائی میں یہودیوں نے کیا کیا تھا، اپنے ساتھ مشرکین مکہ کو بھی ملا دیا تھا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کی کہ جب یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہو گئی تو یہودیوں نے اپنا ہم نوا کس کو بنا لیا، مشرکین مکہ کو، اور ان کے ساتھ رابطے قائم کر لگے، ان سے کہنے لگے کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ سب کچھ اس حسد کی وجہ سے تھا کہ نبوت اور رسالت ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں ملی۔ یعنی یہودیوں کو شروع سے یہ حسد ہے۔ ہم نے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ سے پڑھا ہے، یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں، آمین پر بھی حسد کرتے ہیں، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حسد کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں تھا، بنو اسماعیل سے کیوں ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ انہوں نے مکہ کو اپنا ہمنوا بنا کر ان کے ساتھ مل گئے اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، مدینہ کے اوپر ہر طرف سے، چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے بھی، یہودیوں نے بھی حملہ کر کے مدینہ میں مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے خندق کھودی تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے کافروں کی ہر تدبیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور دشمنوں کو ناکام و نامراد ٹھہرا دیا۔ تو یہاں اسی بات کے حوالے سے ذکر ہے۔ یہ جو جبت اور طاغوت کا ذکر ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد بتوں کی یعنی شیطان ہے۔ یہ جو بات ہے کہ وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے تھے، یعنی وہ جادو بھی کرتے تھے اور شیطان پر بھی ایمان لاتے تھے۔ تو ہمیں ان دونوں کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جبت یعنی جادو والے کام نہیں کرنے۔ ہم کہتے ہیں ہم جادو کر کے دکھائیں، ابھی دیکھنا چیز گم ہو جائے گی، تو یہ جادو کیا ہے، باطل ہے، اور یہ جادو کرنا منع ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کفر سے تشبیہ دی ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جبت اور طاغوت یعنی جادو اور شیاطین کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہ پائے گا۔ یعنی دنیا میں جس پر اللہ کی لعنت آ جائے، اللہ رب العزت کی لعنت آنے کے بعد اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مدد کرے بھی صحیح تو اس کو اس کی مدد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یہاں اس آیت میں یہودیوں کے بخل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی اس قدر کنجوس، بخل سے مراد کنجوس، یہودی اس قدر کنجوس ہیں کہ اگر ان کو پوری سلطنتیں مل جائیں، آپ دیکھ لیں اس وقت کفار یہودی ان کے پاس کیا ہے، بہت کچھ ہے کہ نہیں ہے، ان کے پیسہ، ان کی کرنسی، ان کا مال، ان کا سارا کچھ بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی یہودی دنیا پر چھائے پڑے ہیں، ہر چیز انہی کی پروڈکٹ انہی کی چل رہی ہے، اور اتنے سلطنت کے بادشاہ بننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کیا بتائی ہے کہ ان کے پاس حکومت بھی ہو جائے تو شدت بخل کی وجہ سے وہ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے دانے کے برابر بھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، یعنی یہ اس قدر کنجوس ہیں۔ دوسری جگہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، یعنی بخل سے کام لیتے۔ یہ عادت یہودیوں کی ہے، لیکن یہودیوں سے ٹرانسفر ہو کر ہمارے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ اکثر مسلمان کہتے ہیں اگر ہم نے ان کو اپنا مال دے دیا تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہم کیوں انہیں دیں؟ وہ بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو کنجوسی کا مظاہرہ کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس کے اوپر بھی ان کا حسد ہے۔ پچھلی آیت میں ہے کہ یہودی کس بات کے اوپر حسد کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے کیوں ہے، وہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اسی حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ حسد ظاہر کیا جا رہا ہے، کس چیز کا، کہ سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہی رہی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اسحاق بھی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل بھی تھے، دونوں حضرت ابراہیم کے اولاد تھے نا، اسحاق اور اسماعیل۔ لیکن اسحاق کے آگے پوتے پوتے، اس سے آگے ان کے بچے جو تھے وہ در حقیقت نبوت کے منصب پر فائز ہوتے رہے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی یہودی بنے ہیں، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے چل کر یہ لوگ یہودی بنے ہیں۔ جو بنو اسماعیل تھے ان میں اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت مکہ کی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، شروع پہلے پارے کے اندر ہی دعا ہے کہ جب وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آخری نبی اسماعیل میں سے ہو، اسماعیل کی اولاد میں سے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جا کر کس سے ملتا ہے؟ بنو اسماعیل، یعنی اسماعیل، حضرت اسماعیل سے۔ اور حضرت اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابراہیم کے شجرہ نسب کو جا کر ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، یعنی وہ اپنے حضرت ابراہیم کو جد دادا، ان کا دادا کے دادا، دادا کے دادا، آخر ان کا شجرہ نسب انہی سے ہی چلا، تو اس لیے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسحاق کی اولاد کو حسد ہو گیا۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے چاچو ہیں اور آپ کے ابو ہیں، آپ کی اولاد یعنی آپ بہن بھائی اپنے چاچا کی اولاد کو اگر کوئی چیز مل جائے آپ ان کے بارے میں حسد کریں گے، ان کو کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ابو جی دیکھیں آپ کے بھائی کی اولاد کو تو بہت کچھ مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو سیم یہی بات یہودی جو تھے وہ کن میں سے تھے؟ اسحاق علیہ السلام سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام میں پے در پے پیغمبر آ رہے تھے۔ اب جب اللہ نے ان سے پیغمبری چھین کر ادھر والے بھائی کو دے دی تو ان کو یہ چیز ہضم نہ ہوئی، حسد کرنے لگے کہ اب انہیں کیوں مل گئی، ہمیں کیوں نہ ملی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ایک وقت تک آپ کے چچا کے پاس مال ہے، ایک وقت آپ کے پاس ہے، پہلے آپ کے پاس تھا پھر آپ کے چچا کے پاس آیا، آپ نے کہا ہے ان کے پاس کیوں چلا گیا؟ تو حسد آ گیا۔ تو یہی چیز انہیں تھی کہ ہمارے پاس پیغمبری چل رہی تھی تو ان کے پاس کیوں چلی گئی، ان کے پاس بھی نہیں جانی چاہیے تھی۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہ لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، یعنی مدت نبوت کا سلسلہ کئی سالوں تک حضرت ابراہیم کی اولاد اسحاق میں رہا، اب اگر اسماعیل میں آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو بھی عطا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بس ان میں سے جو کچھ بھی ہیں کوئی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی کوئی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور کچھ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے تھے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جو کوئی منہ موڑ لے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جلانے کے لیے انہیں جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی کھالیں گل سر جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے۔ یہ جو چمڑی ہے ہماری، یہ جو ہماری کھال ہے، جب اللہ رب العزت کے احکامات پر ایمان نہیں لے آئیں گے، عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں عنقریب انہیں آگ میں ڈال دوں گا، اور جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کی یہ چمڑی جل کر راکھ ہو جائے گی، پھر ایک اور چمڑی دی جائے گی وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گی، یعنی یہ چمڑیاں اللہ چمڑیوں کے اوپر چمڑیاں بناتا جائے گا اور یہ بار بار آگ سے جھلستی رہیں گی۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل جہنم کی عذاب کی سختی کے حوالے سے کہ انہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے کے لیے کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا،
یعنی جیسے آپ اب نظر آ رہے ہیں ویسے نظر نہیں آئیں گے. جہنم میں جانے کے بعد ایک انسان کا جسم اس قدر پھیلا دیا جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے کان کی لو، یہ لو ہے نیچے والا حصہ، کسی کیا کہا جاتا ہے، کافر کے کان کی لو کیا ہوگی، کندھے کے درمیان، یہ کندھا ہے اور یہ کافر کے یہ کان کی لو ہے. یہ کہ اس میں کتنا گیپ ہوگا، اب آپ اندازہ کریں کہ جہنم میں جسم کتنا بڑا ہو جائے گا. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا. یعنی ایک بندہ اگر کان کی لو سے چلنا شروع کرے گا تو اس کے کندھے تک کب جا کر پہنچے گا، 700 سال لگ جائیں گے اس کے کندھے تک پہنچتے پہنچتے. اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وہ ہیبت ناک شکل ہوگی کہ صرف اتنا حصہ. اب دیکھیں اب ایک بالشت بھی نہیں ہے کوئی ایک بالشت بھی، بالکل یہ دیکھیں اتنا صحیح آ رہا ہے، اتنا سا فاصلہ، اور یہ کتنی دیر لگے گی، یوں ہو گیا. لیکن جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک انسان اگر اس پہ چلنا چاہے تو 700 سال لگیں گے اس کو عبور کرتے ہوئے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. دوسری حدیث میں فرمایا کہ کافر کی داہر، یہ داہر ہے نیچے، احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا. یعنی اس داہر کی موٹائی کتنی ہوگی، احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے احد پہاڑ پر چڑھتے ہوئے. تو یہ ایک داہر کا اندازہ بتایا جا رہا ہے اور اس کی موٹائی کتنی بتائی جا رہی ہے، اس کی موٹائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 دن کا فاصلہ ہوگا. تو اوپر ہم نے پڑھا کہ کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، اور نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک انسان کی داہر کتنی ہو جائے گی، احد پہاڑ کے برابر، اور اس کی موٹائی، جلد کی موٹائی کتنی ہو جائے گی، 3 دن کے فاصلے کے مطابق. تو یہ عذاب ان کو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کاموں کے اوپر غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے ایمان والوں کا ذکر ہے، جہاں بھی اللہ جہنم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، کافر کا ذکر کرتا ہے تو مومن کا بھی ذکر کرتا ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ مومن لوگوں میں شامل فرما دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، سندخلہم جنات، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس میں اس کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت کا ذکر کیا ہے تو اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں، نہریں اور آبشاریں. یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. انسان پہاڑوں کا سفر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہاں آبشاریں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، نہریں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ نے جنت میں سب سے پہلا ذکر ہی ہمیشہ یہی کیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی. کس طرح کی نہریں؟ سورۃ محمد کے اندر آتا ہے اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں ہے، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ کبھی بھی بدلے گا نہیں. عام ٹین میں ہم دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں تو ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن نہروں کا دودھ کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، اور وہ چل رہی ہیں، جس وقت بھی دل کرے گا اس میں سے اٹھا کر ہم پی لیں گے. اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی. کتنی نہروں کا ذکر ہے؟ 4 نہروں کا. پانی کی نہریں ہوں گی، کس قدر صاف اور شفاف پانی ہوگا کہ پینے سے فرحت محسوس ہوگی، جیسے اب زمزم کا پانی پیتے ہیں کتنا خوشی ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ نے کس کی بتائی؟ دودھ کی نہریں ہوں گی، اور دودھ کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے. تیسرا شراب کی نہریں ہوں گی جو بالکل مستی والی نہیں ہوں گی بلکہ اس سے پینے کو فرحت محسوس ہوگا. اور چوتھا شہد کی نہریں ہوں گی، جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر لیں گے. یہ چاروں نہریں ہماری جنت کے باغات کے سے نکل رہی ہوں گی اور اس سے ہم فائدے اٹھائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جنت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویوں سے مراد ہے سے پاک و صاف.
لغویات سے، حسد سے پاک و صاف، وہاں کوئی مینسیز والا فیٹ اپ نہیں ہوگا، اور نہ ہی دلوں کے اندر کوئی کدورت اور نفرت ہوگی۔ جیسے حسد آ جاتا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، میں ایسا کر رہی ہوں، میں ایسا لباس پہنی ہوں تو وہ نہ پہنے، میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں تو وہ نہ بیٹھیں، ایسی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں ہوں گے۔ دل بھی پاک صاف ہوں گے، جسم بھی پاک صاف ہوں گی۔ تو یہ بات ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ میں کہ پاکیزہ بیویوں سے مراد کہ پاک و صاف، کسی قسم کی غلاظت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ اور وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار پیدل نہیں، گھوڑے پر سوار آدمی یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کے سائے کو طے نہیں کر پائے گا۔ عام درخت دیکھ لیں کتنا سایہ ہوتا ہے، یہاں سے چلتے وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ زیادہ لمبا کوئی چھایا آ جائے تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ اس سے لمبا آ جائے تو بس تھوڑا سا باہر تک چلا جائے گا۔ ایک درخت کا سایہ اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ جنت کا ایک درخت اس قدر گھنے دار اور سائے دار ہوگا کہ اس کے اوپر گھوڑے پہ سوار آدمی اس کے سائے میں چلنا شروع کر دے تو 100 سال تک گھوڑے پہ بیٹھ کر چلتا رہے، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اتنی پیاری جنت ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ، خالی لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ نیک اعمال کی، شرک سے انشاءاللہ بچنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے قریب کا گھر، اپنے پاس کا گھر نصیب فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔